अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पंजाब काफ़ी अहमियत का हामिल हो चुका है क्योंकि पंजाब में 20 सीटों के ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और बिलखसूस अदालत उज़्मा के फैसले के बाद इस इंतखाबात की मज़ीद अहमियत बढ़ चुकी है। मरीम नवाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मुहिम को लीड करती हुई नज़र आती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुहिम को लीड करते हुए नज़र आते हैं। कल भी मरीम नवाज़ साहिबा ने खिताब किया, जहाँ पर धर्मपुरा में उन्होंने खिताब किया, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया साबिक़ा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ को। कहा कि ये जो महंगाई है हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन ये इक़दामात और ये मुश्किल फ़ैसले हमें इसलिए करने पड़ रहे हैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमारे लिए ऐसी प्लानिंग करके गई थी और ऐसी इक़दामात करके गई जिससे मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की सूरत जा सकता था। मरीम नवाज़ ने कहा कि श्रीलंका बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान को, लेकिन बहरहाल हमने उस पोजीशन से पाकिस्तान को निकाल लिया है और अब बेहतरी की जानिब गामज़न है। लेकिन गो कि मैं ये नहीं कहूँगी इमरान खान की तरह कि घबराना नहीं है, बल्कि महंगाई है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, मुल्क को हमने बचाया है, लेकिन आने वाले दिनों में रिलीफ देंगे। गो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बयानियाँ बनाती हुई नज़र आ रही है, महंगाई को तस्लीम तो कर रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती थी, लेकिन वादे वईद अवाम के साथ किए जा रहे हैं कि आने वाले जो दिन है वो जो बेहतर हो जाएंगे, जैसा कि इमरान खान साहब कहते थे कि अच्छे दिन भी आएंगे। लगता यही है कि नून लीग का बयानिया भी वही है। अब इसके साथ साथ बात कर लेंगे इमरान खान साहब की पॉलिसी के हवाले से बार बार साजिश और उसी बयानी को वो लेकर हर जगह चलते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको पता था कि मैंने मईशत की हालत ये कर दी है, मैंने इतने सख्त मुआहदे कर दिए हैं, तो फिर मुझे रहने देना था, मैं ही बेहतर करके बताता। मुझे अगर मुद्दत मुकम्मल करने दी जाती तो मैं बेहतर तरीके से डिलीवर करके बताता। ये बयानियाँ इमरान खान साहब बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, इदारों के ऊपर भी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अदालत उज़्मा का जो फैसला तहरीरी जारी हुआ कि पंजाब में वज़ीर आला कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, उस हवाले से भी हम मुख्तसर सी हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बड़ा अहम इसलिए है कि वो पंजाब के साथ लिंक हैं ये तमाम तर मामला, क्योंकि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब, लेकिन ये ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों इतना बड़ा यूटर्न ले लिया कि आपने हमजा शहबाज को अपनी बयानी से हट के वज़ीर आला पंजाब तस्लीम तो कर लिया। लेकिन बहरहाल अदालत के इस फैसले का भी हम बात करेंगे। इस तरह हम यकीनी बात है कि अदालत के जो फैसले आते हैं जब सामने आ जाए, हर किसी को हक़ भी होता है कि एक ख़ास पैराहे के अंदर रह के उसके ऊपर बात की जा सकती है, उसकी नोयत के ऊपर बात की जा सकती है, क्योंकि अदालत उज़्मा के जो फैसले होते हैं वो आने वाले दिनों में एग्जाम्पल बन जाया करते हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साबिका अहम रहनुमा, उन्होंने भी इल्ज़ामात एक बार फिर से दोहरा दिए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं और उनकी जो अहलिया वो 70% करप्शन का जो फैसला है, बनीगाला पैसा जो है वो जाया करता था, बनीगाला में जाया करता था और 30% फरागोगी और दीगर जो इस तमाम अमूर के ऊपर जो सेटलमेंट किया करते थे उनके अंदर तकसीम हो जाता था। यह अहम जो स्टेटमेंट है, बयान है, इंटरव्यू है उन्होंने दिया है, इस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा अहम है, जिस तरह इमरान खान साहब बात करते हुए नज़र आ रहे हैं साजिश और बयानी की, बार बार वो इसी बयानी की तकरार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे पास सबूत आ चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर डोनाल्ड लू से माफ़ी मांगी है, तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगी है, मुलाकात की है, वो तमाम तफसीलात हमारे पास आ गई हैं और अब वो तफसीलात कब मंज़र आम पर आएंगी इसका इंतज़ार है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं, यकीनन पंजाब का जो मामला रहा है बड़ा अहम होता जा रहा है और जैसे जैसे इंतखाब की जो तारीख़ है वो करीब आती जा रही है, लेकिन मैं इस मामले का आगाज़ बजाय कि हम कैंपेन से करें अदालती फ़ैसले से कर लेते हैं कि अदालत ने जिस तरह से फ़ैसला किया और अदालत ने ये कहा कि हमने 3 महीने का जो बहरान है वो 3 सेशंस में हमने भुगता दिया। आपको लगता है कि इस फ़ैसले के बाद जो है पंजाब का जो आइनी बहरान है वो ख़त्म हुआ है? नहीं, आइनी बहरान तो यकीनन बढ़ा है, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अच्छा। कंफ्यूज किया है उसने, कॉम्प्लिकेट किया है सूरत हाल को। ये देखिए, हम शुरू करते हैं कि आप मखसूस सीटों से एक तरफ हाई कोर्ट ये फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जितने लोग सो कॉल्ड लोटे हो गए, जिन्होंने अपनी पार्टी चेंज की, जिन्होंने अपनी पार्टी को बैकआउट किया, उनका वोट नहीं गिना जाएगा। ये आइन ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसको बहुत सारे आइनी माहिरीन गैर आइनी गैर कानूनी फैसला कहते हैं, इसके बावजूद उसको मानना ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था।
ایک طرف یہ ہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ایک طرف یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ آج بھی پنجاب میں بائی الیکشن کا حصہ ہے۔ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان 20 سیٹوں کی بنیاد پہ اسمبلی کی جو ریشو ہے اس کو تقسیم کر کے آپ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ کر لیں۔ یہ دیکھیں ظلم یہ ہے، یا تو وہ 20 کے 20 یہاں پہ کام کر رہے ہوتے، اسمبلی میں موجود ہوتے، ان کا ووٹ گنا جاتا، ان کو ووٹ کا حق ہوتا، اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہونے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مخصوص سیٹوں کا 17 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے، 17 تاریخ کے بعد اسمبلی کی جو ریشو بنے گی، جس پارٹی کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے اس کی بنیاد پہ اس کو پہلے نمبر پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کمپیریٹیولی جسٹیفائیڈ تھا، اور اس کے خلاف فیصلہ آنا غلط، میں ذاتی طور پہ آئینی ماہر کے طور پہ یہ کہتا ہوں غلط تھا۔ اچھا، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ 5 رکنی بینچ بنتا ہے ہائی کورٹ میں، فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، جس کو بہت سارے اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ آئینی ماہرین غیر آئینی فیصلہ کہتے ہیں کہ وہ ممبران جو اپنی پارٹی کو بیک آؤٹ کریں ان کا ووٹ ہی گنا نہ جائے، اس کے باوجود ان کو یہ سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں، ڈسکوالیفائی بھی ہوں۔ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک بینچ بنا ایک درخواست کے اوپر، اور اس پہ یہ فیصلہ آ گیا چونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اس لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ الیکشن آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ہوا تھا اس الیکشن کو دوبارہ کیا جائے۔ یہ الیکشن 20 سیٹوں سمیت ہوا تھا، اب 20 سیٹوں کو مائنس کر کے، بظاہر تو یہ فیصلہ بھی عجیب و غریب تھا، لیکن اس کے بعد جب اپیل میں چلے گی دوسری پارٹی، اپیل جانے کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں، صحیح، حیرت ہوتی ہے آپ کو، قانونی ماہرین بولتے ہوئے نظر آئیں گے، آئینی ماہرین، ٹھیک ہے، لیکن آئین خود ان چیزوں کے اوپر معاملہ تو یہ ہوا نا، عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس ہم اس سے زیادہ سخت فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو دونوں فریقین ہیں وہ خود ہی طے کر لیں، اور پھر اس کے اندر یہ ریمارکس دیے گئے ججز صاحبان کی جانب سے کہ جب آپ عدالتوں میں آ جاتے ہیں اپنے پارلیمان کے مسئلے لے کر جو پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے، آپ جب ہمارے پاس لے کر آئیں گے تو آپ خود نہیں نمٹا سکتے، تو پھر جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا ہم جو فیصلہ جاری کریں گے پھر وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یا تو آپ خود ہی پارلیمنٹ کے اندر وہ خود ہی رائے حل نکالیں معاملات کے، خود ہی لے کے جاتے ہیں، سیاسی قیادت جو ہے خود ہی عدالتوں میں فیصلے لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر یہ تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو آپ نہ لے کر جائیں، میجورٹی کا مظاہرہ کریں، اپنے ایوانوں کے اندر یہ معاملات کو طے کریں۔ دیکھیں یقیناً تسلیم تو وہ کر رہے ہیں، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ اب 20 کے بعد الیکشن ہوگا، 17 کو بائی الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا اس کو مانا گیا، حالانکہ وہ ثالثی بات تھی، وہ آئینی فیصلہ نہیں تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ کے حکم کو مان رہے ہیں، دونوں سائڈ مان رہے ہیں، لیکن ہم اس کی نوعیت کو دیکھتے ہیں جس طرح سے اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا جانا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ کے متعلق یہ بھی ایک غلط روایت ہے، میں اس کو کوئی صحیح روایت نہیں کہتا، یہ بھی ایک غیر اخلاقی، کسی حد تک غیر قانونی میں اس کو کہہ سکتا ہوں، جن کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جب سپریم ہے تو اپنے فیصلے بھی خود کرنے چاہیے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رضا صاحب یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں، پارلیمانی جمہوریت میں جو میجورٹی ہے وہی رول کرے گی، وہی گورنمنٹ بنائے گی۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ایک عرصے سے جب سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، جو پارٹی جیت جاتی ہے ایز اے میجورٹی، مائنارٹی جو پارٹی ہے وہ چلی جاتی ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں، اس کو ہائی کورٹ بھی ہیئرنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ بھی۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا، چیف جسٹس کو دیکھا، انہوں نے بہت سارے ایسی پٹیشنز کو واپس کیا ہے، خارج کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ اپنے پارلیمنٹ میں جائیں، آپ اپنے سیاسی فیصلے کریں، لیکن ہماری سپریم کورٹ تیار ہے ہر وقت، آپ آئیں، درخواست لیں، وہ سننا چھوڑو، اور سننا بھی کیسے؟ دیکھیں ایک آئینی عدالت ہے، انہوں نے آئینی فیصلہ دینا ہے، انہوں نے آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے، آئین کی تشریح کرنی ہے، آئین کی تشریح کر کے یہ بتانا ہے کہ فلاں پارٹی حق پہ ہے، فلاں پارٹی غلط ہے، یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ ہم آئینی فیصلہ کریں، ہم شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ثالثی فیصلے پہ آ جائیں۔ یہ ثالثی عدالت نہیں ہے۔
آپ روزانہ سنتے ہیں، اب تو اب کم ہو گیا ہے، کسی دور میں بہت زیادہ تھا، جرگے پہ پولیس ریڈ کر رہی ہوتی ہے، پنچایت پہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ سندھ میں دیکھا، پنجاب میں دیکھا کہ پولیس ریڈ کر رہی ہوتی ہے کہ پنچایت ہونا غیر قانونی ہے، جرگہ ہونا غیر قانونی ہے، اس کے فیصلے غیر قانونی ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کرنا ایک کرائم ہے۔ ایک طرف ایک چیز یہ ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہاں پہ ثالثی عدالت لے کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے پوچھ کے آئیں، بابر اعوان صاحب کو، کبھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے پوچھ کے آئیں، کبھی کہتے ہیں فلاں کو فون کر لیں، فلاں سے پوچھ کے آئیں۔ بھئی آپ کی آئینی، آپ لوگوں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آئینی طور پہ یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ واضح کریں تاکہ ہر شخص اپنی سائیڈ پہ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں یقیناً اس سے پہلے 5 رکنی بینچ ہائی کورٹ نے گو کہ وہ بھی میرے حساب سے کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں تھا، ایون دین سپریم کورٹ کو آنر کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک ورڈکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیصلہ دیا، تو آپ نے اس 5 رکنی بینچ کو کتنا ڈس آنر کیا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے بعد وہ ایک قانونی آئینی نقطہ تھا آپ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ آئینی اور قانونی فیصلہ کرتے، آپ نے ایک ثالثی عدالت لگائی، اس ثالثی عدالت کے تھرو آپ نے 5 رکنی بینچ کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، سیاسی ادارے کو بھی میچور ہونا پڑے گا، ان کو بھی کسی اور طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر منورٹی پارٹیز یہاں پہ اسمبلی میں، اسمبلی کے باہر کسی بھی فورم پہ ہارنے کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتی ہے، تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگین ریفر کروں گا، اسی کی طرح وہ درخواستیں اور پٹیشنز بھی ڈسمس کرنی چاہیے، لوگوں کو خود فیصلے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بابا رحمتے کی طرح آپ ایک اور عدالت گھر کی بیٹھ کے، کبھی لاہور میں بیٹھ جائیں، آپ ثالثی شروع کر دیں 5 دن کے لیے، کبھی آپ اسلام آباد میں بیٹھ جائیں، ثالثی شروع کر دیں، آپ لنک پہ لونی شروع کر دیں، ان کے بیان لینا شروع کر دیں۔ بھائی یہ فیصلے ایسے نہیں ٹھیک ہے، آپ کا موقف اس کے اوپر آ گیا آپ کا موقف، لیکن ساتھ میں بات کر لیتے ہیں پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، دونوں اس وقت اہم سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات بھی اگر ہو جاتے ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اس کے بعد ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے دوبارہ سے ہوگی، عدالت کا گو کہ فیصلہ موجود ہے، لیکن اس الیکشن کے بعد بھی ایک جماعت واضح پوزیشن حاصل کر لیتی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی جو آئینی جو بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جس کی بھی حکومت وہاں پر بنے گی وہ اپنی کیبنٹ بنا سکے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ پھر ڈیلیور جو ہے وہ کر سکے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ ضمنی الیکشن اس سے پہلے بھی بہت اہم تھا، لیکن سپریم کورٹ کے ثالثی فیصلے کے بعد مزید اہم ہو چکا ہے۔ پہلے یہ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ یا اسمبلی یا ان کے لوگ حکومت بنا سکیں، لیکن اب ایک چانس پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ان کی میجورٹی وہ 12، 14، 15 سیٹیں لے جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں، اس کے بعد جو مرضی وہ کرے ان کا حق ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف بیلنس ہو گیا، حکومت کسی کی بھی بن سکتی ہے، صرف ضروری نہیں ہے کہ نون کی حکومت بنے، اس لحاظ سے بھی اہم ہے۔ اس سے پہلے بھی اہم تھا، اس سے پہلے اس لیے اہم تھا کہ بائی الیکشنز ایک خاص ضد انا، ایک سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے، مسل دیکھنے ہیں پارٹیز نے ایک دوسرے کے، پاپولیرٹی ایک دوسرے کی جج کرنی ہے۔ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کا بائی الیکشن ہے نا، پنجاب کا کلیم دیکھیں، نون کا کلیم یہ ہے کہ ایبسولوٹ میجورٹی ہمارے پاس ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں، ہمارا میدان جنگ تو ہے ہی پنجاب، ہم لڑیں گے ہی پنجاب میں، چونکہ ہمارا تعلق ہی پنجاب سے ہے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ پنجاب ہمارا ہے۔ بائی الیکشن اس سے پہلے بھی بہت اہم تھا، اب مزید اہم ہو گیا ہے۔ مزید اہم اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو ایج ہوتا ہے بائی الیکشنز کا، اس لیے کہ انتظامی مشینری اس کے پاس ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ حکومت، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹ دے دیں جو کہ آگے جانے کے بعد گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوگا،
تو ہمارے حکومتی کام کیسے ہوں گے، ہماری نالی کیسے بنے گی، ہماری سولنگ کیسے بنے گی، ہمارا روڈ کیسے بنے گا. ایک ایج گورنمنٹ کو ہو گیا لیکن پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک خاص بیانیے کے ساتھ آگے آئی ہے. وہ اس بیانیے نے بہت زیادہ بائی کیا ہے، لوگوں میں بہت پاپولر ہوا ہے، لوگوں میں بہت جوش و جذبہ آیا ہے، لوگوں میں ایک خاص قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیرت کے طور پہ اس کو آپ لے رہے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ مداخلت کرے، یہاں پہ بڑے ادارے یہاں پہ مداخلت کریں اور گورنمنٹس چلی جائیں. اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان دونوں کی پیچھے تاریخ امریکہ مخالفت اور اسٹیبلشمنٹ مخالفت کی ایک پوری تاریخ موجود ہے پاکستان میں. پاپولر لیڈر وہی بنتا ہے جو یہ دو بیانیوں میں سے کوئی ایک بیانیہ سر تو لے کر مہنگائی والا چلتا ہے. بیانیہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا نا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. نون لیگ اب ڈیفینڈ کرتی پھر رہی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے تو عالمی دباؤ کو مسترد کیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا. تو یہ الٹ ہو گیا ہے. اس الٹ ہو جانے کے بیانیے کو آپ کتنا نقصان دہ سمجھتے ہیں نون لیگ کے لیے؟ نہیں، نون لیگ کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے. نون لیگ کے لیے بہت ٹف ہو گیا ہے کہ مہنگائی پیک پہ جا رہی ہے، تیل کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں، ایل این جی آپ کو مل نہیں رہی، جو مل رہی ہے بہت مہنگی ہے، قیمتوں کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے. آئی ایم ایف کی تقریباً تمام شرائط ماننے کے باوجود آئی ایم ایف آپ کے ساتھ معاہدہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تکلیف میں تو ہیں، آپ ٹربل میں ہیں. تو اس ٹربل میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بجلی کے بل کیسے جا رہے ہیں، ان کی لوڈ شیڈنگ کیسے ہو رہی ہے، ان کے گیس کے بل کیسے آ رہے ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا، ان کو خشک سالی کی وجہ سے آپ دریاؤں میں فارمنگ کے لیے پانی. یہ تمام چیزیں آپ نے مریم کو دیکھا کہ لاہور کے اندر انہوں نے رات سے دوسرا جلسہ کیا ہے الیکشن کا. اس سے پہلے والی رات ایک جلسہ کیا تو وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی، وہ چیخ و پکار پہ آئی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب پچھلے 4-5 مہینے سے بہت غصے میں آپ کو نظر آتے ہیں. مریم کو پہلی دفعہ اتنا غصے میں نے دیکھا ہے. غصے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ظاہر کمزوری شو کرتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت کمزور ہیں، آپ بہت طاقتور نہیں ہیں. اگر ووٹ بینک آپ کے ساتھ بالکل انٹیکٹ ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اگر پسینے نہیں چھوٹ رہے، آپ الیکشن ہارنے کا آپ کا کوئی چانس نہیں ہے، تو آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کمزور آدمی غصہ کرتا ہے، طاقتور آدمی غصہ نہیں کرتا. جس کے پاس ووٹ بینک ہوتا ہے اس کو غصے کی ضرورت نہیں ہوتی. نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ ان مشکل فیصلوں سے ہماری بہت ساری سیٹیں جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا؟ نہیں، یقیناً ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ٹف ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر تو پھر اس تحریک عدم اعتماد کے اوپر نون لیگ کس کا شکریہ ادا کرے گی کہ پنجاب اگر ان کے ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ مشکل فیصلے کیے ہیں نا اس بنا کے اوپر؟ دیکھیں، پنجاب جانے کا تو مجھے چانس نہیں لگ رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس بائی الیکشن میں مقابلہ ٹف بھی ہو جائے، 19-20 کے فرق سے بھی اگر نون اپنے زیادہ ایم پی ایز نکال جائے یا کمپیریٹیولی ایم پی ایز نکالنے میں بھی ٹف ہو جائے، ایون ووٹ جو پڑے گا اس کی ریشو کے حساب سے ٹف ہو جائے دونوں پارٹیوں کے درمیان، تب بھی آپ اس کو پی ٹی آئی کی جیت اس لیے سمجھیں گے کہ اس سے پہلے پنجاب میں جتنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں، سیالکوٹ کا تو اس کی بہت بڑی مثال ثابت ہے، جس کو اس کی مثال دی جاتی ہے. تو پنجاب میں الیکشن نون لیگ جیتتی رہی ہے، بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. اب اپنی حکومت کے دوران اگر اتنا ٹف کمپٹیشن ہوگا تو یہ نون کی کوئی خاص جیت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بائی الیکشن نہیں ہے، یہ جنرل الیکشن جو آگے اگلے سال. نون لیگ 19-20 کے فرق سے اگر جیت بھی جاتی ہے تو وہ تو پہلے سے عمران خان صاحب نے بتا دیا نا کہ ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ نیوٹرلز بھی انہی کے ساتھ ہیں اور حکومت کی مشینری بھی انہی کے ساتھ ہے. اس لیے یہ پوری کوشش کریں گے جیتنے کی، اور اگر یہ جیت جائیں گے ہم لیکن پھر بھی مقابلہ بہرحال کریں گے. لیکن ایک بیانیہ انتخابات سے پہلے تو انہوں نے دوسرا بنا کر رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ جیت گئے تو مجھے کون سی لائن اپنانی ہے. نہیں، یقیناً بیانیہ ان کے پاس موجود ہے اور بیانیہ اتنا غلط بھی نہیں ہے، ادارے بھی ساتھ ہیں، ادارے ساتھ ہیں. یقیناً موجودہ حکومت، ادارے تو خود کہتے ہیں کہ ہم جو بھی حکومت آئینی حکومت بنتی ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. حالانکہ ان کا بیانیہ یہی ہے، انتخابات میں تو مداخلت نہیں کریں گے نا وہ. نہیں، انتخابات تو گورننس کے حوالے سے ہے معاملات. اگر الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے تو وہ کر لیں گے، لیکن ظاہری بات ہے نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے تو ادارے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، جیسے ایک تلخ ایک ماضی رہا ہے.
اچھا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے اس الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے. اداروں نے کافی حد تک سبق حاصل کر لیا. ایک لے پالک کو لے کے عمران خان صاحب کو بچے کے طور پہ پالا اور اس کو اقتدار میں لے آئے. کس کو نہیں پالا؟ ہر کسی کو پالا, لیکن یہ بچہ کو بہت ہی زیادہ ان کو بہت ہی پیار والا بچہ ملا تھا. 3-4 میں کا تو زیادہ لاڈلا نکل ہی آتا ہے, لیکن لاڈلے بہرحال ماں باپ لاڈلے ہوتے رہے اور لاڈلے ہوتے رہیں گے. میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کو بالکل رول آؤٹ کریں. بیانیہ تو یہ بھی ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ اپنایا, اداروں کے اگینسٹ اپنایا, کیسز بھی بنے, ان کے عدالتوں کے اوپر چلتے بھی رہے تمام تر معاملات, لیکن وہ کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. NR01 NR2 بقول عمران خان صاحب کے زیادہ لاڈلے تو وہ ہوئے ہیں کہ انہیں تیسری چوتھی بار آپ نے ان کو یا ان کی جماعت کو اپنے اقتدار میں لے آئے ہیں. نہیں, یقیناً اس دفعہ تو دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ نے جس لیڈر کو لیڈر بنایا, جس شخص کو لیڈر بنایا اور اس کو پالا, اس کو بہت آگے لے کر آئے, وہ اس برے طریقے سے فیل ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کیے پہ کسی حد تک بہت سخت لفظ ہوگا, کسی حد تک وہ بالکل نادم بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ کیا ہے, ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی نیچر, اپنی طبیعت, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ارد گرد جتنے اچھے لوگ تھے آہستہ آہستہ ان کو دور کرتے گئے, اور جتنے کمپیریٹیولی کمزور لوگ تھے, خوش آمدید لوگ تھے, ڈیلیور نہ کرنے والے لوگ تھے, پالیسیز پہ غلط فیصلہ, غلط مشورہ دینے والے لوگ تھے, وہ کمپیریٹیولی قریب آتے گئے. تو الٹیمیٹلی ڈیلیورنس دیکھیں. جہانگیر ترین, مجھے آپ بتائیں کہ ایک آپ کے پاس ایک بہت بڑا, بہت کمپیٹنٹ مورہ موجود تھا, آپ کے ساتھ لائل تھا, آپ نے اس کے خلاف کیا کیا؟ آپ علیم خان کو دیکھیں. پنجاب میں کہتا ہوں کہ بزدار صاحب ہمارے علاقے کے ہیں, بہت محترم ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, لیکن آپ بزدار صاحب کو لے آئے, ڈیلیورنس آپ کی بہت نیچے چلی گئی. لیکن سر, علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو, یہ نون لیگ جن کی آج صفوں کے اندر یہ دونوں شخصیات بیٹھتی ہیں, یہ نون لیگ تو ان کے متعلق بیانیہ بناتی رہی ہے کہ یہ چینی چور مافیا ہے. علیم خان جس طرح سے ایک پوری لینڈ مافیا ہے, زمینیں کرتے ہیں. آج وہ اچھے نون لیگ کے لیے اس لیے بن گیا چونکہ وہ ان کی صفوں میں ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ تو دیں کہ جب تک جہانگیر ترین صاحب یا علیم خان صاحب ان کی صفوں میں تھے, انہوں نے پھر بھی انکوائری ان کے اگینسٹ کی ہے اور اپنے دوستوں کو جو ہے وہ بھی نہیں بخشا اور قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے, جس کی وجہ سے وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے. نہیں, کچھ نہیں ہو سکا. یہ دیکھیں شوگر مافیا پہ کیا فیصلے آئے مجھے بتائیں. شوگر کا اتنا بڑا کرائسس کریٹ ہوا, گندم کا اتنا بڑا کرائسس کریٹ ہوا, ایکسپورٹ امپورٹ کا اتنا بڑا کرائسس کریٹ ہوا. آپ نے اپنے دوستوں کو لوز بھی کیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آؤٹ کم کیا ہے مجھے بتائیں, کیا ہوا ہے, کون کون سا مقدمہ بنایا آپ بتائیں. الٹیمیٹلی آپ نے کمپرومائز کیا انہی لوگوں کو ساتھ, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, وہ بھی آپ نے اس کو کسی انجام تک نہیں پہنچایا. انجام تک میں کہتا ہوں پہنچانا, میں یہ نہیں کہتا وہ گلٹی تھے, میں کہتا ہوں ممکن ہے وہ گلٹی ہوں, لیکن الٹیمیٹلی آپ جو ٹیکنیکل انکوائریز کر رہے ہیں ان کو اینڈ تک پہنچائیں, آپ انویسٹیگیٹ کرائیں, آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جس پہ شک کیا ہے, جس کو غلط کہا ہے, وہی گلٹی تھے اور ان کو یہ سزا مل رہی ہے. آپ وہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کو کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ابراہیم بیگ صاحب, مجھے یہاں پر بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد لازمی پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کریں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان ان انتخابات کی مہم کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جس طرح وہ بیانیہ اپنا رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, انہوں نے مہنگائی کی ہے, سازش والے بیانیے کی بھی بار بار وہ تکرار کر رہے ہیں. تو وہیں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ, ان کی ایک مبینہ طور پر ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس کی فی الحال تردید یا تصدیق ابھی پاکستان تحریک انصاف کی آفیشل طرف سے وہ نہیں ہو سکی ہے, لیکن تصدیق بھی نہیں ہو سکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی سابق رہنما جو کہ اب منحرف بھی ہو چکی ہیں, عظمیٰ کاردار, انہوں نے بھی بڑے ایک انٹرویو کے دوران سنگین قسم کے الزامات لگائے عمران خان صاحب کے اوپر, ان کی اہلیہ کے اوپر, اور یقیناً ان کی جو دوست ہیں فرح گوگی, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پنجاب پورا یہی چلا رہے تھے اور یہی جو پیسہ ہے کرپشن کا
تبادلوں کا یہ کھا رہے تھے. 70% اور 30% کے اعداد و شمار بھی انہوں نے بتایا, اور طاہر خورشید صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ وہ وعدہ گواہ معاف بننے کے لیے بھی تیار ہیں. ابراہیم بیگ صاحب, یہ تمام چیزیں پنجاب کی صورتحال میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہ کتنا نقصان دے جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو ان انتخابات کی مہم کے حوالے سے, یا جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے بھی بات ہو, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگتے ہیں, عمران خان صاحب کی چیزیں بھی سامنے آئیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیانیہ اتنا کوئی مقبول نہیں ہو سکا جو اپوزیشن اس وقت کی اور آج کی حکومت اپناتی رہی. تو یہ جو مبینہ طور پر آڈیو ہے یا عظمیٰ کاردار کے جو الزامات ہیں, یہ کس حد تک ڈیمیج کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یا نہیں کر سکتے؟ نہیں, یقیناً ایک پوائنٹ آف ویو تو بن رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اخبارات کو پڑھ رہے ہیں, ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, اس طرح کے سکینڈلز آ رہے ہیں. پہلے تو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ نے خاصا کمزور کیا. عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے تھا, عمران خان صاحب کی جس طرح کی شخصیت بن گئی تھی یا نہیں, تو وہ جو بن گئی تھی اس لحاظ سے جو توشہ خانہ, اور اس کے بعد ابھی تو یہ بھی آ رہا ہے کہ توشہ خانے میں سے بغیر خریدے جو مرضی کیے بعد میں پیسے جمع کرا دیے, چیزیں لی اور بیچنا شروع کر دی. تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کی شخصیت ڈیمیج تو ہوئی کسی حد تک, ون. اور سیکنڈ یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, ممکن ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ کے بات میں وزن ہو, وہ جو کہہ رہی ہیں وہ ان کے بہت قریب رہی ہیں عمران خان صاحب کے, وہ فرنٹ لائنر تھیں, انہوں نے بہت کچھ دیکھا بھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے جب آپ پارٹی کے اندر موجود ہوں اور کور کا حصہ ہوں. اس وقت آپ باتیں نہیں کرتے. جب آپ کو نکال دیا جاتا ہے, جب کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, کسی آڈیو پہ آپ کو عمران خان صاحب شٹ اپ کال دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ باتیں, میں کہتا ہوں ممکن ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ سچی ہوں, لیکن یہ باتیں اس وقت بھی تو سچائی آنی چاہیے جب آپ ان لوگوں کے قریب ہوں جو ایسا کام کر رہے ہوں. جماعت کا اگر حصہ ایسا جماعت کے طور پہ آپ بہت قریب ہوں, آپ عہدیدار ہوں, اگر آپ اتنے ہی اصول پسند ہیں اور حق کے اوپر ہیں, تو آپ پھر اس وقت کیوں نہیں, یہ یقیناً یہ برائی آپ دیکھیں تو اس کے بعد آپ برائی کو برائی کہیں. یہ ایمانداری تو یہ ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں میرے سمیت بہت کم لوگوں میں یہ موجود ہے, لیکن ہم اسی کا بیسیکلی ہمیں نقصان بھی اسی چیز کا ہو رہا ہے کہ ہم ایمانداری نہیں برتے, نہ اپنے آپ کے ساتھ, نہ اپنے بچوں کے ساتھ, نہ سوسائٹی میں, نہ لوگوں کے معاملات میں, نہ اسٹیٹ کے معاملے میں. ہمیں جب فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے. یہ ڈس آنیسٹی ہے, یہ بے ایمانی میں کہتا ہوں. لیکن ایون دن میں کہتا ہوں کہ عظمیٰ کا ممکن ہے اس کو بالکل اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا, ون. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو سکینڈل آپ نے آڈیو سکینڈل دیکھا ہے, جی, اس طرح کی باتیں دیکھیں, عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران بھی یہ باتیں ہوتی تھی. لوگ یہ کہتے ہوتے تھے کچھ ہے, کچھ لوگ کہتے تھے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے جو عمران خان صاحب کی محترمہ ہیں, اہلیہ ہیں, ان کی جو سابقہ فیملی ہے ان کو پیسے جا رہے ہیں. یہ کہا جاتا رہا کہ یہ سارے کے سارے پیسے اس کی سابقہ فیملی کو جا کے سعودی عرب جا رہے ہیں. سعودی عرب آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی جہاں پہ عمران خان صاحب اپنی فیملی سمیت آفیشل وزٹ بنا کے گئے تھے اور شادی اٹینڈ کی تھی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں باقاعدہ سیٹل ہو گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ بہت سارے بزنس کر لیے ہیں. لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے پیسے کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, حصہ یقیناً وہاں پہ بنی گالا جا رہا ہے. ضروری ہے عمران خان صاحب کا نام اس وقت بھی لوگ نہیں لیتے تھے, لیکن ان کی اہلیہ کے ساتھ اس کو لنک کرتے تھے. فرق ہوگی تو بالکل کلیئر تھا کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہر چیز, آپ نے پاک پتن کے ایس پی کا سکینڈل سنا تھا, دیکھا تھا, اس میں کون انوالو تھا؟ یقیناً یہی انوالو تھا, یہی لوگ انوالو تھے. انہوں نے بیسیکلی بزدار, یقیناً اس کا کیلیبر بھی کم ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں, لیکن ایک شریف آدمی ہے, اور اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد اس کو پیڈ کے طور پہ یوز کیا, بیسیکلی کھایا پیا ان لوگوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں جو ابھی اسکینڈل آ رہے ہیں, لیکن ان کی انویسٹیگیشن ضروری ہے, ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے. لیکن سر, شریف آدمی کبھی بھی یوز اپنے آپ کو ہونے نہیں دیتا, سٹینڈ لے لیتا ہے اپنی شرافت کے اوپر بھی, اپنی خودداری کے اوپر بھی. تو عثمان بزدار صاحب کو اگر یہ پتہ تھا یہ چیزیں, تو پھر ان کو سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا, ایک اسٹرونگ سی ایم کے طور پر سامنے آنا چاہیے تھا. نہیں, یقیناً ان کا بھی انٹرسٹ اس میں شامل ہوا نا, لوگوں کے انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں تبھی وہ اس کا حصہ بنتے ہیں.
کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی 3.5 پونے 4 سال کا رول ہے تو پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا، ہر چیز کا وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی تھی تو اس سے لگتا تھا کہیں نہ کہیں کہ مشکوک ہے۔ اور عمران خان صاحب کبھی بھی اس پہ اعتراض، گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والا ہے عمران خان صاحب۔ اپنی گورنمنٹ کے دوران کتنے لوگوں کو انہوں نے ٹرانسفر کیا، آپ نے دیکھا اپنے ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ تو یہی کر رہے تھے یہاں پہ، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کیا کر رہے تھے، اپنی انسپیکشن ٹیم کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا کچھ اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھیں، اس رول کے دوران بھی ہو رہی تھی، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، اور یقیناً یہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہے آہستہ آہستہ، اور ڈیمیج کر رہی ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کی لیکن ان کارکردگی چیزوں بھی سے ہو رہی ہے۔ ان کا ووٹرز متاثر ہوگا، جو ایک فین کلب ہے عمران خان صاحب کا، وہ تو متاثر یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک بیانیہ موجود ہے کہ یہ دیکھیں وہ پہلے سے بنا دیا گیا تھا کہ یہ میری کردار کشی کریں گے، میری اہلیہ کے حوالے سے یہ باتیں کریں گے، میرے دوستوں کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے، فقط بیانات کی حد تک یا میڈیا ٹرائل کی حد تک یہ چیزیں سامنے کریں گے۔ دیکھیں، وہ لوگ جو اس کلٹ کا حصہ ہیں، جو اس بلیف کا حصہ بن چکے ہیں، وہ تو اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن کمپیریٹیولی جو ایج پہ لوگ ہوتے ہیں، جو سوچ رہے ہوتے ہیں یار عمران خان صاحب کا بیانیہ اچھا ہے، وہ غیرت مند انسان ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کرپشن نہیں کی ہے، ان کی بیوی دیکھیں بڑی نیک شریف عورت تھی، اور اس کے دور میں کوئی اسکینڈل، وہ جو لوگ سوچ رہے تھے، جو ایج پہ کنارے پہ موجود ہیں، وہ ضرور ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہی بیسیکلی ہرانے اور جتانے والے ہوتے ہیں۔ آپ اگر بیلنس دیکھیں ووٹنگ کا تو الٹیمیٹلی انہی کی بنیاد پہ آپ آگے جائیں گے یا انہی کی بنیاد پہ پیچھے آئیں گے، اینڈ پہ کیوں فیصلہ ہوتا ہے۔ آخری 2-4 دنوں میں آپ ایک گیس لگا سکتے ہیں، ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کس کے حق میں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان نیوٹرلز کو یا کمپیریٹیولی لیبرل ووٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، جو سوچتے رہے کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں، تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایج پر لوگ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، وہ یہ بھی تو دیکھیں گے کہ جب سے یہ نئی مخلوط حکومت آئی ہے تب سے کوئی اس حد تک یہ بڑا سکینڈل نہیں نکال سکے عمران خان صاحب کے، براہ راست جو نکلتا ہو، ایسے کوئی کیس ہو۔ توشہ خانہ کے حوالے سے کل ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے اس تمام امور کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں، اسپیکر کے پاس ہے، 30 دنوں کے اندر وہ اس چیز کا فیصلہ کر دیں گے۔ توشہ خانہ کے اوپر آپ ریفرنس بنانے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ سخت چیزیں یا اس سے زیادہ جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں، یہ چیزیں جنہوں نے لی ہیں، وہ گیلانی صاحب بھی ہیں، اس میں خود نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے، ان کے اوپر توشہ خانہ ریفرنس تمام چیزیں بھی ہیں۔ تو یہاں پر چیزوں کو لے کر سیل کرنے کا معاملہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے قوانین بھی سخت کر دیے، 20 سے 50% کی ریشو مقرر کر دی، تو فقط توشہ خانہ ملا ہے، وہ بھی فقط میڈیا کی حد تک ہی ملا ہے، اندر سے ان کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ نہیں، میں کہتا ہوں چیزیں مل بھی جائیں، احتساب کو بہت ہی محتاط طریقے سے ہونا چاہیے، انتقام نہیں ہونا چاہیے، انتقام نہیں ہونا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب نے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ احتیاط نہیں برتی، تو یہ گورنمنٹ جو اپنے آپ کو سنجیدہ حکومت کہتی ہے، اس کو احتیاط برتنی چاہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب یوز ہوا، جب یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب یقیناً جو کہ لگ رہا ہے کہ وہ یوز ہوا ہے گورنمنٹ کے ہاتھوں، کسی بھی وجہ سے ہوا ہو، کچھ لوگ اس سے پیچھے اداروں سے لنک کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں چیئرمین نیب کے حوالے سے، یقیناً عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں نیب کے اگینسٹ، ایون دین نیب کا وہ ادارہ ایک سینئر سپریم کورٹ جج، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں چلتا رہا، اس پہ انگلیاں اٹھتی رہیں۔ میں کہتا ہوں جب کل میں یہ کہہ رہا تھا یہ حساب غلط ہو رہا ہے، تو آج بھی اگر میں غلط حساب کروں گا تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اگر ہم نے کوئی فرق ڈالنا ہے تو احتساب کو انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے، محتاط طریقے سے کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ٹو دا کور چیزوں کو دیکھنا چاہیے، جہاں پہ بالکل کلیئر کٹ چیزیں آ جائیں وہاں پہ یقیناً آپ اس لیے ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے کہ وہ قومی دولت کو کسی کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ الزامات کی حد تک جو ہے میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس کی جو شخصیت ہے اس کو میڈیا پر لا کے ان الزامات کے اوپر جب تک وہ ثابت نہیں ہو سکتے، اور ثابت کرنا یقیناً اداروں کا ہی کام ہے۔
پاکستان تحریک انصاف بار بار بیانیہ بناتی ہوئی نظر آتی ہے سازش اور اس تمام چیزوں کا کہ ہماری حکومت کو گرایا گیا ہے سازش کے ذریعے، مداخلت کے ذریعے، لیکن کل سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، تمام تر ثبوت آ چکے ہیں، تفصیلات آ چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ نور سے معافی مانگی ہے، تحریری طور پر بھی مانگی ہے اور ایک ملاقات بھی کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی چیزیں اگر ہیں تو پھر فوراً سامنے لے آئیں؟ اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اس پروگرام میں بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یہ جو بیانیہ بنایا گیا یہ بیسیکلی بیانیہ بنایا گیا۔ اس بیانیے میں کبھی بھی ان فیکٹ جان نہیں تھی۔ لوگوں کے نزدیک سیکنڈلائز کرنے کے لیے، پروپیگنڈے کے طور پہ، لوگوں کو منوانے کے لیے، ووٹ بینک کے طور پہ تو یہ بہت ہی اچھا نیریٹو رہا عمران خان صاحب کا۔ ان کی فیس سیونگ بھی ہوگی مہنگائی کے باوجود، غلط پالیسیز کے باوجود، لیکن اگر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کی تہہ میں جایا جائے تو اس میں کوئی بھی مٹیریل نہیں تھا، لگتا نہیں تھا کوئی ایسا مٹیریل ہو، ون۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ بذات خود غلط نیریٹو بنا کے آپ دنیا کے ایک ایسے ملک کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ایکسپورٹس ہیں، جو آپ کو فیورز کرتے ہیں، جو آپ کو رعایتیں دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا فائنانسر امریکہ ہے، ورلڈ بینک کا سب سے بڑا فائنانسر امریکہ ہے، اور بہت سارے اداروں کے پیچھے امریکہ بہت پاورفل طاقت کے طور پہ موجود ہے۔ آپ ایک غلط نیریٹو کے تھرو، غلط سکینڈل کے تھرو، جس کی کوئی حیثیت آپ کے اپنے ادارے کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ آپ نے قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ خود بلائی عمران خان صاحب نے، اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا کام نہیں ہے بتانا، یہ جوڈیشل کمیشن آپ بنا دیں، وہ طے کر لے گا کہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ جوڈیشل کمیشن بھی خراب ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، آپ بنا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی نہیں مانا جائے گا جب ادارے دیکھیں۔ تو اگر اتنا ہی جھوٹ ہے اس معاملے کے اوپر تو بنا دیں، تحقیقات ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ اس کو بنانا چاہیے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم تو پھر رکاوٹ کون ہے؟ یہ حکومت رکاوٹ ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہر بات بالکل ہی معصوم بچے کی طرح یہ باتیں کرتا جائے، ہم مانتے جائیں، ہمیں نہیں ماننا چاہیے، سیاسی طور پہ غلط ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ پورا بیانیہ ہے وہ خود ان کے اگینسٹ ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ موقف اپناتی ہے۔ تو اگر یہ بیانیہ جھوٹا ہے، جیسا کہ یہ نئی مخلوط حکومت بھی کہتے ہیں، گو کہ اداروں کی جانب سے بھی واضح بیانات آ چکے ہیں، تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بنا دیں ان کے مطابق۔ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے کہنے سے بھی فرق نہیں پڑتا، لوگوں نے اس کو بائی کیا، لوگوں نے اس کو مانا۔ اس کی تشہیر کی گئی ہے عمران خان سیاسی طور پہ لوگ کسی بیانیے کو ماننا شروع کر دیں، اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کی نہ صرف فیس سیونگ ہو بلکہ بہت سارے لوگ ان کے ووٹر سپورٹر بن جائیں، تو اس وقت تحقیقات جس لیول کی بھی وہ چاہتے ہیں وہ کرنی چاہیے، اور سچ کو سچ، غلط کو غلط آپ کو کہنا پڑے گا ثابت کر کے۔ اداروں کی بات نہ ماننا بھی عمران خان صاحب کی غلطی ہے، 2 دفعہ انہوں نے آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور اگلی حکومت میں بھی یہ کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، لیکن ایون دین اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کی بات نہیں مانتے، تو آپ تحقیقاتی کمیشن بنا دیں سپریم کورٹ کے جج کے نیچے، تو آپ کو بنانے میں مجھے تو کوئی، میں کہتا ہوں بنا دینا چاہیے، اس کو بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر یہ کلیئر نہیں ہوگا، کلیئر تو شاید بعد میں بھی نہ ہو، شاید اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات ہوں، کیونکہ ایف اینڈ بٹس ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ جب میں نہیں مانتا بات تو کسی بات کو، لیکن کسی حد تک بہت سارے لوگوں کی تشفی ہو جائے گی، اس کو تو اس بائی الیکشن سے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی سیاسی غلطی ہے۔ تو قانون کی گرفت میں بھی آ رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر مزید گہرا تنگ ہو جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی، تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اب یہ مکمل طور پر تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے؟ توشہ خانہ اس حوالے سے ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی، دیگر بھی ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں نکل آئیں، جیسا کہ بیانات سے لگ بھی رہا ہے، کیونکہ واضح پوزیشن اب نون لیگ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بار بار گرفتاری کی باتیں اب ان سیاستدانوں کے منہ سے ہو رہی ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ آپ انتقام نہ کریں، میرٹ کے اوپر کوئی چیز بنتی ہے تو بنا لیں۔ اب ایسے رہنماؤں کی جانب سے اگر بیانات سامنے آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں مشکل ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ضرور اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ غلط طور پہ احتساب اور گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، صرف عمران خان صاحب کی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔
نہ اپنے لوگوں کی نہ پرائے لوگوں کی. ہاں جہاں پہ بالکل کلیئر کٹ مٹیریل آپ کو مل جائے, حقیقت مل جائے, آپ بالکل بیک گراؤنڈ میں انویسٹیگیشن مکمل کر لیں, آپ کورٹ میں یہ ثابت کر سکیں کہ یہ واقعی سچی بات ہے, تو آپ وہ کیس بنائیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور سیکنڈ یہ ہے, میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کسی حد تک عمران خان صاحب کو ڈرا رہی ہے. عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں, ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اتنا عرصہ ان کے بیانات سے ڈر گئے عمران خان صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب یہ پشاور سے آ رہے تھے اور بنی گالہ واپس بھی نہیں آ رہے تھے, پشاور میں اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھے تھے, تو ایک امپریشن, ایک سگنل ضرور یہ چلا گیا ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری سے بہت ڈرتے ہیں, تو وہ گرفتار نہیں ہونا چاہتے. جب یہ میسج چلا گیا تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور خواجہ آصف صاحب اور باقی لوگ جتنے بیانات دے رہے ہیں, اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈرانے والی بات ضرور ہے. یہ تھریٹ موجود ہے, وہ ایک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ڈرانے سے کیا انہوں نے حاصل کرنا ہے کہ خان صاحب لیڈ نہ کر سکیں انتخابات کی مہم کو؟ عمران خان صاحب آؤٹ آف وے جا کے وائلنس پہ نہ آئیں. عمران خان صاحب کوئی ایسا کام نہ, ایسا اعلان نہ کر بیٹھیں جس سے ملک میں ڈسٹربنس ہو, جس سے اس گورنمنٹ کو تکلیف. یقیناً بار بار اداروں کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں, عدلیہ کے اوپر اٹھا دیا ہے کہ آپ سے روز محشر پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کا ساتھ کیوں دیا ہے یا آپ نے قانون کی حکمرانی کے لیے فیصلے کیوں نہیں جاری کیے. وہ تو بار بار اداروں کے سامنے سوالات رکھ رہے ہیں. نہیں, اچھا پوزیشن کیا ہوگی؟ اچھا کر رہے ہیں. اداروں نے بھی تو ساتھ دیا ہے نا, اداروں نے بھی تو آؤٹ آف وے جا کے ساتھ دیا ہے نا, اس جوڈیشری نے بھی ان کا آؤٹ آف وے جا کے ساتھ دیا ہے نا. جب آپ ان کا ساتھ دے رہے تھے, ان کے ساتھ کھڑے تھے, جب ایک پیج کسی طور پہ نہ وہ ڈم ہو رہا تھا, نہ علیحدہ ہو رہا تھا, نہ پھٹ رہا تھا, تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا. اداروں کو بھی یہ سبق ملنا چاہیے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سبق مل گیا. آئندہ اداروں کو بھی یہ یقیناً یہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ سیاسی ادارے کو سپیس دیں, اس میں بے جا مداخلت نہ کریں. اپنے انٹرسٹ کی حد تک مداخلت شاید ہر کوئی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں خدا نخواستہ کہ آپ خدا کی جگہ پہ بیٹھ گئے, ہر فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور وہی فیصلہ ہی اچھا فیصلہ ہوگا, اسی کا رزلٹ ہی اچھا ہوگا, اسی کے ساتھ ملک ادھر سے ادھر ہو جائے گا, وہ ایلیویٹ ہو جائے گا, ہم بہت آگے چلے جائیں گے. یا جس فیصلے یہ جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے. دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ جس ادارے کا جو کام ہے اس کو کرنے دیں. دنیا جہان نے جو ترقی کی ہے اسی وجہ سے کی ہے کہ اداروں نے اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کے بہت اچھے رول پلے کی ہے. یہ میں کہتا ہوں تو یہ تو انہیں بھی سیکھنا چاہیے نا, یہ تو انہیں بھی سیکھنا چاہیے جو خود کو تجربہ کار کہتے ہیں. ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ گرفتار ہو جائیں گے, قانون جو ہے وہ بڑی گرفت میں آنے والا ہے, عمران خان صاحب اس کے گرفت میں آ جائیں گے. تو یہ بیانات دینے والے یہ ججز تو نہیں ہیں, یہ ادارے تو نہیں ہیں, یہ سیاستدان ہیں. آپ کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں, اپنے اپنے اداروں میں رہ کے کام کریں. آپ ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں؟ پھر کمزور بیانات ہیں میرے حساب سے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کا بیسیکلی کام ہی نہیں ہے, سیاستدان کا کام نہیں ہے کسی پہ کیس بنانا, یہ اداروں کا کام ہے. اینٹی کرپشن موجود ہے, ایف آئی اے موجود ہے, نیب ابھی تک موجود ہے, ادارے موجود ہیں, پکڑ دکڑ موجود ہے, پولیس موجود ہے. بیسیکلی یہ ان کا کام ہے, یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف. آپ جتنے یہ بیانات آ رہے ہیں بیسیکلی اس حکومت کی کمزوری کا اظہار بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی, ریٹس کنٹرول نہیں ہو رہے, انفلیشن ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, تیل آپ کو مل نہیں رہا, لوڈ شیڈنگ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, امپرومنٹ کہیں پہ آ نہیں رہی. تو الٹیمیٹلی آپ ان بیانات پہ گزارا کرتے ہیں, لوگوں کو ان بیانات پہ لگا دیتے ہیں, اپنے سپورٹرز کو اس طرف لگا دیتے ہیں کہ ابھی عمران خان گرفتار ہونے والے ہیں, ابھی فراغ. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ گرفتاری عمل میں لائے گی تو زیادہ متحرک ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر؟ پتہ نہیں وہ متحرک ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اصولی طور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مٹیریل نہیں ہے تو گرفتاری نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ گرفتاری ہوگی تو یہ حکومت بھی بالکل وہی کام کرے گی جو اس سے پہلے عمران خان صاحب آپ کر رہے تھے, جب آپ 2 سال جیلوں میں پڑے رہے, جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس آئیں گے تو ہم نیب کے ادارے کو ختم کر دیں گے. یہ جو بائسڈ ادارہ ہے یہ آپ کو ملے گا نہیں. اس طرح کے حساب کے ہم خلاف ہیں, یہ حساب نہیں ہے, انتقام ہے. اگر آپ بالکل انہی فٹ پرنٹس پہ چلیں گے
تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہونے اور والا۔ اسی کے متبادل بیانیہ تو بنایا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے آ کر نیب کو ختم کیا ہے، انہوں نے قوانین میں نرمی کی ہے اور اپنے کیسز سے جو ہے وہ جان چھوڑائی ہے۔ نہیں، نیب کی دیکھیں، نیب کی جو شکل یہ جو ہے نا، یہ احساب کی شکل کبھی بھی نہیں رہی۔ یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب یہ نیب کا ادارہ بنا، بیسیکلی یہ پولیٹیکل ٹویسٹنگ کے لیے بنا تھا۔ صحیح، یہ لوگوں لیکن ان کے پاس کافی مواقع تھے نا، یہ تمام جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ اس وقت بھی ختم کر سکتی تھی، لیکن بہرحال اب تو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف نے بنا لیا۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔